महमूद भट्टी साहब की ज़िंदगी का सबसे खुश दिन अब तक? हमारी फैमिली में एक मसला था। फैमिली सारी बस वो महमूद भट्टी साहब सबको छोटा था और सबको पैसे वो देता था, जालियाती उसके साथ शुरू हो गई। मैं सफाइयों से शुरू किया, पैकेट उठाता था। सैटरडे संडे को मैं किसी और दुकान पे सफाई करने जाता था, घर नहीं होता था। सब ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ यहाँ पे बहुत बड़े फ्रॉड होते हैं। आपका एक हॉस्पिटल है, उसमें एक जज साहब जाते हैं और जज साहब जाके वहाँ पर सब कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं और कहते हैं वहाँ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। पुलिस वाले, ये टीवी वाले सारे, मुझे नहीं पता था ये कौन साहब है। और मुझे वो कहते थे तू डिज़ाइनर डाकू, तू डिज़ाइनर डाकू। जज साहब के जाने के बाद चीज़ें कितनी बदल गई सर? तो मेरी वाइफ जाके कहती तूने कोई गलत काम किया है, जो चीफ जस्टिस तुझे हॉस्पिटल से पकड़ने के लिए आया, तू हॉस्पिटल में गलत काम करता है। यू आर द मेजॉरिटी शेयर होल्डर? आई एम मेन शेयर मेरे पास है, बाकियों के पास 50-100, लेकिन वो जब आपस में ग्रुप मिल जाता है, मफिया मिल जाता है ना, फिर वो मफिया मेजॉरिटी बन जाता है और मैं अकेला रह जाता हूँ। आप फाइट करने को तैयार हैं? मैं फाइटर हूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगा। सो मैं मर जाऊँगा, पीछे नहीं हटूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और हम कर रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो एक बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। वो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वो एक डिज़ाइनर हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। उनकी जो कहानी है वो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है। मुझे भी उन्होंने इंस्पायर किया। इसी तरह मैंने देखा कि इंसान बिल्कुल माइनस से शुरू करके टॉप पे कैसे जा सकता है। तो मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ। महमूद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया। वेरी वार्म वेलकम सर। सर सबसे पहला सवाल, ज़िंदगी कैसी गुजरी सर? ज़िंदगी लाइफ एवरी मॉर्निंग यू वेक अप, आपको फाइट करनी चाहिए लाइफ में। कहते हैं ना इंग्लिश में एवरी डे इज़ न्यू डे स्टार्ट। ये लाइफ ऐसे चलती है और ऐसी चली। सर ज़िंदगी में आप जहाँ पर आज खड़े हैं, यहाँ से आप एक उस पे टॉप पे हैं, अगर मैं कहूँ आप टॉप पे, आप नीचे देखते हैं जहाँ से आप आए हैं, कितना लंबा सफ़र था सर ये बहुत लंबा सफ़र है, अभी ख़त्म नहीं होगा। यानी कि अभी आप खुद को टॉप पे नहीं समझ रहे? नहीं, ये लाइफ जो है ना, एक लाइफ का एक स्टोरी ये है, जब आपके पास पैसे ना हो मुसीबत, जब आपके पास मेहनती पैसे आपके पास आ जाएं वो सबसे बड़ी मुसीबत होती है। पैसा आना भी मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि आपके जेलसी, आपके दुश्मन बनने शुरू हो जाएंगे। इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। बस ये लाइफ में चीज़ें चलती हैं। उन्हें नहीं पता सुबह 6 बजे उठ के ऑफिस जाता हूँ, रात को 8 बज जाते हैं। सैटरडे एंड संडे पैसे कमाना बाहर के मुल्कों में इतना इजी नहीं है जो आप लोग समझते हैं। इतना इजी नहीं है। आपने देखा होगा बोर्ड में आप जाते हैं, कितने पाकिस्तानी बेचारे मर जाते हैं। पाकिस्तानी, डंकी, अफ्रीकन, अरबी, ये सारा कुछ सिर्फ वो जाते हैं बाहर के मुल्क में रोज़ी ढूंढने के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क में हमें रोज़ी नहीं मिल रही, हम बाहर जाएं देखने के लिए। तो ये लाइफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए लाइफ इतनी ईजी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जब मैं आपको देखता हूँ, मैंने आपको देखा, मैंने आपकी सारी कहानी सुनी, वो दादा दरबार में खाना खाना हो, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना हो, वहाँ से मेहनत मजदूरी करनी हो, ये तमाम कहानी जुनसिया ये एक तरफ, लेकिन मैंने आपको देखा टीवी के ऊपर जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, जो बहुत सारे लोगों को पता चला कि आपका एक हॉस्पिटल है, उसमें एक जज साहब जाते हैं और जज साहब जाके वहाँ पर सब कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं और कहते हैं वहाँ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, बड़ा कुछ हो रहा है। और उससे पहले, उसी इवेंट से पहले मैं आपको देखता हूँ अपनी वाइफ के साथ हाथ पकड़ के बैठे हैं और आप बता रहे हैं कि दिस इज़ लव, दिस इज़ ट्रू लव, आई एम हियर, आई एम सिटिंग विद माय वाइफ, और आप बता रहे हैं कि ये मेरी स्टोरी है, मेरी सक्सेस स्टोरी है। और वो जो आपकी वाइफ है आपको अप्रिशिएट कर रही है। उसके बाद वो जज साहब के जाने के बाद चीज़ें कितनी बदल गई सर? मेरी लाइफ चेंज हो गई। लाइफ चेंज इसलिए हो गई क्योंकि हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जब पैसे थोड़े से आने शुरू होते हैं ना, वो कहते हैं माँ को भेजो, भाई को भेजो, किसी दोस्त को भेज दो, उसकी हेल्प कर दो, इनके आपके पास हैं, उनके पास अब नहीं है। तो आदमी सबसे ज़्यादा ना अपने मुल्क को देखता है। मैं वहाँ से आया हूँ तो मैंने वहीं पे मरना है। मैंने सारी इन्वेस्टमेंट अपनी पाकिस्तान में की, सब चीज़ें पाकिस्तान में की। एक घर बना, 2 बना, एक बहन बेवा हो गई, उसके बच्चे थे, उसको बच्चों को भी 6 बच्चों को देखना था। बच्चियाँ उसकी 4 थी, छोटे छोटे प्यारी बच्चियाँ थी। अगर मैंने देखूँगा वो गलत चीज़ों पे पड़ जाएंगी, उनको पढ़ाना था, ये करना था।
یہ نیشنل ہاسپٹل میں نے بنایا تھا، اس کو نیب پکڑنے لگی تھی. نیب. ہاں جی، نیب پکڑنے لگی تھی. اور میں ایک دو ڈاکٹروں کو جانتا تھا. وہ دن میں مجھے 1000 فون کرتے تھے. میں پی سی ہوٹل میں ٹھہرتا تھا، آ کے لابی میں 3 گھنٹے میرا انتظار کرتے تھے. میں ینگ ہوتا تھا، پلے بوائے ہوتا تھا، کیونکہ میرا کام ہی لڑکیوں کا. سب آگے پیچھے میرے ہوتے تھے. اللہ نے اتنی چیزیں دینی شروع کر دیں، پوری دنیا میں آفس کھولنے شروع ہو گئے، پیسے آنے شروع ہو گئے. یہ دن میں 1000 فون کرتے تھے، ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے. آیا ہاسپٹل، میں کہا آپ ڈاکٹر ہیں، میں ہوں بزنس مین، مجھے پتہ ہے میں نے آگے کیسے لے کے جانا ہے. اس کی پیچھے بلڈنگ بنائی، کمرے بنائے، ڈیزائن میں نے کیے، پارکنگ پلازا میں نے بنوا کے دی، فارمیسی میں نے بنوا کے دی. ان کو بتایا ہم نے یہ چیزیں کیسے لگانی ہے، کیسے کرنی ہے، لڑکیوں کو سامنے کیسے اچھے کپڑے بٹھا کے بٹھانا ہے. اوپر ان کے لیے وی آئی پی لانچ بنا دیے، چیزیں بنا دیں. جب ثاقب نثار صاحب آئے، کیونکہ میری سی او نے مجھے فون کیا، جی ایک سی او بناتے ہیں. جی ٹھیک ہے. مین بنی ہوئی تھی. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے. اب پھر پیسے آنے شروع ہو گئے، ہاسپٹل چلنا شروع ہو گیا، میرے نام سے چلنا شروع ہو گیا ہاسپٹل. سب کو یہ پتہ ہے یہ محمود بھٹی صاحب کا ہاسپٹل ہے. جی. وہ جناب ثاقب نثار صاحب سنڈے کو وہاں پہ آئے. میں پارکنگ پلازا کے ڈیزائن کر رہا تھا، تو میری وائف بھی سار کھڑی ہوئی تھی، جو فارنرز تھیں. ہاں جی فارنر تھی. وہ 100 آدمی کو ساتھ لے کے، پولیس والے، یہ ٹی وی والے سارے، مجھے نہیں پتہ تھا یہ کون صاحب ہے. اور مجھے وہ کہتے تھے تو ڈیزائنر ڈاکو، تو ڈیزائنر ڈاکو. میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا میں نے کون سا ڈاکہ مارا؟ میں نے تو اپنی لائف میں سیدھے کام کیے ہیں. آدھی روٹی کھا کے میں بڑا خوش ہوتا ہوں، پوری روٹی میں نہیں کھاتا. میں نے پولیس والے کو پوچھا یہ کون ہے؟ کہتا ہے یہ جج صاحب ہے، چیف جسٹس صاحب ہیں. تو میں نے کہا چیف جسٹس صاحب آپ بڑے بدتمیز ہیں، ایف آئی اے پکڑ لو، اس کا ان کا پاسپورٹ چھین لو، یہ بھاگ نہ جائے. وہ بیچاری گر گئی. اس کا پاسپورٹ پولیس نے مجھے ادھر سے پکڑا، ادھر سے پکڑا. کمروں کے ریٹ، فارمیسی کی دوائیں بتاؤ. مجھے نہیں پتا تھا کیا ہاسپٹل میں ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے کبھی دخل ہی، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. میں صرف اس کو بلڈنگ کے طریقے سے بتاؤں گا، کپڑے آپ نے کیسے پہنے. تو آپ انویسٹمنٹ کر رہے تھے. انویسٹمنٹ میں نے کی ہوئی تھی، اور اس کو بڑا لے کے میں جا رہا تھا. ٹھیک ہے. اس سے پھر وہ مجھے سپرنگ کورٹ لے گئے. وہاں سے پھر رات کو انہوں نے میرا پاسپورٹ واپس کیا. اگلے دن ہم فلائٹ لے کے واپس چلے گئے پیرس. اور میری وائف جا کے کہتی تو نے کوئی غلط کام کیا ہے، جو چیف جسٹس تجھے ہاسپٹل سے پکڑنے کے لیے آیا، تو ہاسپٹل میں غلط کام کرتا ہے. اور میں اسے سمجھاؤں، لیکن وہ وہاں پہ چیف جسٹس کسی کے آفس میں نہیں جاتے. وہ پولیس والے انکوائری کریں گے، بلائیں گے آپ کو، ایسے چھاپے نہیں ماریں گے، کیونکہ میں ڈرگ تھوڑی بیچ رہا ہوں وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. تو وہ جناب بس وہاں سے ہماری لڑائی شروع ہو گئی، ڈیورس ختم ہو گئی. اس کے بعد ہاسپٹل پھٹے شروع ہو گئے. ہاسپٹل میں جا کے ڈیم میں پیسے دے آئے. سی او کو بتایا تو میرے پوچھے بغیر کیوں دے کے؟ کتنے پیسے دے کے آئی؟ 25 لاکھ. 25 لاکھ ڈیم میں دیں؟ ہاں جی. کیوں کہا گیا تھا آپ کو کہ دیں؟ مجھے پوچھا ہی نہیں نا، میرے پوچھے بغیر اپنے سب نمبر بنا رہے تھے وہ سی او سارے. وہ میں کے چکر میں جناب لڑائی شروع ہو گئی. وہ جناب ابھی تک وہ لڑائی چل رہی ہے. میں مالک ہوں، میں مالک ہوں، میں مالک ہوں، میں مالک ہوں. بٹی صاحب کا دفتر میں ڈاکہ پڑ گیا. وہ پولیس میں وہاں پہ میری مدر کی تصویریں پڑی تھیں، میری فائلیں پڑی تھیں، میرے پین پڑے تھے، سب چیزیں. وہ دفتر سارا میں پیرس سے لے کے آیا ہوں، یہاں سے نہیں. ساری پینٹنگ سے مجھے شوق ہے ان چیزوں کا. بالکل ٹھیک. میں نے اپنا گھر بھی خود بنایا ہوا ہے سر، مجھے شوق ہے ان چیزوں کا. ٹھیک ہے نا. آدمی سیکھتا ہے سب کچھ. وہ جناب جب ڈاکہ پڑا، پولیس میں گیا ہوں پرچہ کرانے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے پرچہ نہیں کرنا، ہمیں اوپر سے فون آ گیا. ڈاکہ کس نے مارا آپ کو پتہ؟ وہ جو سی او اس نے بھیجا ہوگا کسی کو کرانے کے لیے. مجھے کیا پتہ ہے، دفتر ایک ہاسپٹل کے اندر دفتر بنا ہو تو وہاں پہ ڈاکہ پڑے تو مطلب آدمی سوچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. تو وہ مطلب وہاں پہ چکر شروع ہو گیا. میں اس کو مارو، اس کو اوورسیز کو لوٹ لو، اوورسیز کو مار جو، یہ تو آئے گا 1 ہفتہ رہ کے چلے جائے گا واپس، پھر ہم نے ادھر رہنا ہے، یہ سال نہیں آئے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ وہ اب فارمیسی میں چلے جائیں دوائیں لینے کے لیے، کیش پیسے مانگیں گے. ڈاکٹروں کے پاس
علاج کرانے کے لیے چلے جائیں وہ کیش پیسے پرچیوں پہ چلے گا. کمپیوٹر سسٹم نہیں ہے. ایف بی آر جا کے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے نا. اس ملک کو ہمیں ٹیکس کی ضرورت ہے. ملک ٹیکس آئے گا تو ملک چلے گا نا. What is the status of that hospital? Is it with you or with someone else? نہیں ہاسپٹل میرے مین شہر ہے وہاں پہ, لیکن اب وہ جو مل جاتے ہیں نا آپس میں, ووٹ ڈالو تو آپس میں اس کو نکال دو اس کا, کیونکہ اس نام وہ ہاسپٹل چلتا ہے میرے نام. جی ایسے ہی ہے, ہم بھی یہی جانتے ہیں کہ وہ آپ کا ہاسپٹل ہے. آپ کا ہاسپٹل وہ سارا میرے نام سے چلتا ہے. تو وہ سارے جیلزی شروع ہو جاتی ہے نا. وہی میں کہہ رہا تھا, جب پیسے ہوں تب مصیبت, پیسے نہ ہو تب مصیبت. وہ جیلزی ان چیزوں میں شروع ہو جاتی ہے. صاحب یہ پیسے نے تو پھر, اور پیسے آنے کے بعد اس سارے واقعے نے تو آپ کی لائف تو بدل دی ہوگی. لائف بدل دی, کیونکہ یہ ہاسپٹل میں نے زیادہ بنایا تھا غریبوں کے لیے. بڑی صاحب وہاں تو علاج ہی بہت مہنگا ہے. وہ سب سے وہ بل لوگوں کے آتے ہیں, پتہ نہیں 30 لاکھ 40 لاکھ 10 لاکھ 2 دن کے لیے چلے جائیں. وہ جب وہ پوچھیں گے, وہ کاؤنٹر کہے گا میں نے آپ کو اکاؤنٹ نہیں دینے. جی ایسے ہی ہے. جو وہ سی او نے منع کیا ہوا ہے اس کے پاس چلے جاؤ, نہیں جی میں نے آپ کو سلام نہیں کرنا کیونکہ سی او نے آپ کے لیے منع کیا ہوا ہے. سیکورٹی والے کو چلے جائیں, آپ کو سلام کریں گے ہماری نوکری سے چھٹی ہو جائے گی. وہ بس وہ چکر یہ ہے. سب اوورسیز پاکستانی کے ساتھ یہاں پہ بہت بڑے فراڈ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک زندگی کا میرے لیے ایک جہاز ہے ہاسپٹل. مجھے کچھ نہیں چاہیے لیکن میں ایسے نہیں چھوڑوں گا, یہ غریبوں کے پاس ہی جائے گا انشاءاللہ تعالی. بھائی صاحب میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ میں بڑا حیران ہوں سن کے. ہم لاہور میں رہتے ہیں, مطلب میرے لیے یہ شاکنگ ہے کہ آپ کا, کیونکہ میں نے جتنا آپ کو سنا, میں سنتا تھا آپ کو, میں نے آپ کے وہ انٹرویوز دیکھے, سارا کچھ دیکھا, مجھے اندازہ تھا کہ آپ بڑے فلنتھراپسٹ انسان ہیں, آپ پیسے غریبوں پہ لگاتے ہیں, اور آپ کے نام کا ہاسپٹل اتنے بل بناتا ہے اور وہ آپ کے اوپر آتا ہے سارا. اور مجھے 9 لاکھ ملتے ہیں, 9 لاکھ ہاسپٹل مجھے دیتا ہے, اور خود پتہ نہیں کیش پیسے کتنے غائب ہوتے ہیں وہاں سے روڈ ڈیلی ایوری ڈے. اور میں 9 لاکھ روپیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ 9 لاکھ میں غریبوں کو دے کے چلے جاتا ہوں اپنی جیب میں. پر منتھ 9 لاکھ میں؟ ہاں جی بس. اور میرے شیئر ہولڈر میں ہوں. بڑی صاحب میرے خیال سے وہ ایک پیشنٹ سے لے لیتے ہوں گے اتنے. آج وہ ایک پیشنٹ سے 9 لاکھ نکل جاتا ہے 1 سیکنڈ سے پہلے جی. اور آپ کو جو میجر شیئر ہولڈر ہے اس کو 9 لاکھ ملتا ہے. 9 لاکھ ملتا ہے جی. اور میرے جو نوکر ہے نا اس کو 11 لاکھ 13 لاکھ ملتے ہیں میرے نوکروں کو. وائی کیونکہ یہاں پہ نا ایک ہمارا اتنا پیارا ملک ہے, جسٹس سسٹم نہیں ہے, پولیس کا سسٹم نہیں ہے, دوسرے سسٹم نہیں ہے, ایف بی آر کا سسٹم نہیں ہے. وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 1 سیکنڈ سے پہلے ایف بی آر آپ کے کنٹرول آئے گی, 1 سیکنڈ سے پہلے جسٹس آپ کو بلائے گی, 1 سیکنڈ سے پہلے فیصلے ہوں گے. سب اس چکروں میں پھنس گئے ہیں. میں پھنسا نہیں, لیکن میرا ایک جہاز ہے, میں ڈرتا نہیں. بالکل ٹھیک, آپ یہ فائٹ کر رہے ہیں. اچھا بھائی صاحب میں جب آپ کو میں نے, کیونکہ آپ کو جب یہ ہم اس کی ریسرچ بھی کر رہے تھے, میں نے آپ کو دیکھا بھی, انسپریشنل سٹوری ہے. آپ جہاں کہیں بھی گئے ہیں آپ نے پاکستان کا نام لیا ہے, آپ پاکستان کا نام لیتے ہیں, آپ بتاتے ہیں کہ میں نے کہاں سے شروع کیا, میں کتنے لو سے آیا ہوں اور میں کتنے ہائی تک پہنچا ہوں, اور میری محنت اپنی اسٹرگل آپ بتاتے ہیں. لیکن ابھی آپ کی اسٹرگل کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوا ہے, میں اس پہ بڑا حیران ہوں. آپ ستارہ امتیاز ہیں, ہلال امتیاز ہیں, آپ آلموسٹ ہمارے ہیرو ہیں, ایک انسپریشنل سٹوری ہیں آپ. تو یہ کیسے ہو گیا بٹی صاحب؟ لیکن بٹ صاحب یہ چیز آپ دیکھیں, اگر میرے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا, مجھے پاکستان سے ستارہ امتیاز ہلال امتیاز ملا ہے نا, جی ایسے ہی. اس دن پریس کلب نے مجھے پریس کا کارڈ فار آل لائف دیا ہے نا, لائف ٹائم ممبر بنایا ہے نا. دنیا سے مجھے 8 مل چکے ہیں, ستارہ امتیاز ہلال امتیاز. میری لائف پہ بکس آ چکی ہیں, میری لائف پہ جوش نے سنیما موویز بنائی ہیں جو ہٹ گئی ہیں. دنیا کی یونیورسٹیز میں جاتا ہوں میں لیکچر دینے کے لیے, اپنے آنے والے جو فیوچر بچے ہیں نا ان کو ماشاءاللہ, کیونکہ انہوں نے اب یہ ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. میری وہ ایج نہیں رہے گی, کچھ نہیں رہے گا, لیکن میرے جو بچے ہیں نا وہ میرا انٹرویو سنیں اور بچے اس کو لے کے جائیں. پاکستان میں فیشن ڈیزائن اسکول یونیورسٹی میں نے بنا دی, 2000 بچوں کو میں اسپانسر کرتا ہوں, 200 لڑکیوں کے ناردرن ایریا میں ایوری ایئر میں شادی کرواتا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ ہاسپٹل کے جو پیسے ملتے ہیں وہ میں غریبوں کو دے کے چلے جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں اپنے لیے, مجھے پتہ ہے میں نے آدھی روٹی کھانی ہے, پوری میں نے نہیں کھانی. اللہ نے وہ مجھے چیزیں دی ہیں وہ جو میں نے زندگی میں کبھی سوچی نہیں تھی. بٹ اس کا مطلب آپ نے جو یہ نام کمایا, یہ محنت کی, یہ پیسہ کمایا, آپ نے اپنے دشمن بھی بہت زیادہ کما لیے. بالکل اپنے دشمن ہوئے. بالکل اپنے دشمن. دیکھیں نا, ایک زمین کا مسئلہ بھی پڑا ہوا ہے. ملتان روڈ پہ زمین لی, ایک وکیل کو تھوٹی لیٹر دے دیا, وہ میں نے یتیم خانہ اور قبرستان بنانا تھا. وہ ججوں کو میں تریحوں پہ جاتا ہوں, کل پھر 10 بجے تریحوں پہ جانا ہے. ججوں کو میں نے کہا سر یہ زمین میری نہیں ہے,
میری تو لڑائی 3-3.5 سال سے چل رہی ہے, وکیلوں کے پیسے دے رہا ہوں, ٹکٹ 16 لاکھ کی خرچ کر کے آتا ہوں, اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہوں, ایک ہفتہ میں ادھر رہتا ہوں, پیچھے میرے بزنس تباہ ہوتے ہیں سارا کچھ. تو یہ سارا کچھ آپ یتیموں کے نام پہ کر دیں, وہ اربوں کی زمین بنی ہوئی ہے, یتیموں کے لیے کر دیں, قبرستان اور یتیم خانہ ان کے نام پہ کر دیں. میں آپ کو سائن کر کے دیتا ہوں, کتنا بلڈنگ پہ پیسہ لگے گا وہ میں لگا کے دوں گا. مجھے نہیں چاہیے وہ زمین, میری قبر بھی وہاں پہ. اتھارٹی لیٹر دے دیا؟ ہاں جی, وہ کسی کو ایک وکیل صاحب کو دیا تھا, اس نے اپنی بیوی کے نام پہ کروا دیا. یہ اوورسیز پاکستانی کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے, ڈیلی ہوتا ہے. میں کیونکہ ہم جب یہ لوگوں سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, اوورسیز پاکستانی اسی کے اندر دب جاتے ہیں کہ وہ یہاں اپنوں پہ اعتبار کر جاتے ہیں. بالکل. بٹ صاحب کیا آپ ایک ماشاءاللہ صاحب دل آدمی ہیں, ایموشنل آدمی ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو وجہ کیا ہے, ہم کیوں اتنی پستی میں گر گئے یہاں پر؟ میں اب جہاں پر ہوں, میں اپنے اس ملک میں بیٹھا ہوں, یہاں پر ہم پستی میں کیوں گر گئے؟ بس گر گئے ہیں, وہ لالچ جو ہے نا, لوگ پیسوں کی لالچ میں, اس کے لالچ میں, انہیں نہیں پتہ جب پیدا ہوتے ہیں کچھ نہیں لے کے آتے, جب ہم لوگ جاتے ہیں کچھ نہیں لے کے جاتے, کفن پہ ایک جیب نہیں لگی ہوتی. ٹھیک ہے, میں نے خرباں پتی لوگ دیتے ہیں, جب وہ کور میں جاتے ہیں نا, کچھ نہیں لے کے جاتے, ان کی جائیدادیں ادھر رہ جاتی ہیں, فیملیوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, میرے 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 میں میرے میرے. انشاءاللہ میں جانے سے پہلے ایک بہت بڑا اعلان کروں گا, پاکستان میں کتنی میری پراپرٹی ہیں, کتنی چیزیں, مجھے پتہ کدھر جانی ہے, وہ میں نے سوچا ہوا ہے سارا کچھ. بٹ صاحب فیملی لائف بتائیں, اب فیملی لائف کیسی چل رہی ہے؟ فیملی لائف ٹھیک ہے, میرے بچے امریکہ میں ہوتے ہیں, ہاں وہاں پہ کافی مشہور ہیں, ماڈل ہیں, ڈاکٹر ہے, دوسرا بھی ماڈل ہے بیٹا, تو ماشاءاللہ ٹھیک ہیں, بچے پڑھے لکھے ہیں سارے کچھ. And how you are living, your partner, کیونکہ پارٹنر ایوریتھنگ اوکے ماشاءاللہ, سب ٹھیک ہیں, سب ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ. اور جو ڈائیورس ہوئی تھی وہ ختم ہو گیا ریلیشن شپ؟ ہاں جی بالکل. وہ تو بڑا دکھی تھا مجھے, کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا تھا بھائی صاحب, یو لک سیڈ ناؤ, وائی یو سیڈ؟ کیونکہ میں آپ کو جب دیکھا شروع میں, جب ہم آپ کے انٹرویوز دیکھ رہے تھے, آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے, ایک دم سے بڑا ہائپ آیا تھا جب آپ ایک دم باہر سے آئے تھے, آپ ٹی وی پہ بیٹھ رہے تھے, ایک فارنر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, یو آر ویری ہیپی. ابھی یو لک سیڈ, وائی یو سیڈ؟ آئی ایم ناٹ سیڈ, کیونکہ میں سیڈ اس لیے ہوں کیونکہ یہ ملک میں بس میں کہتا ہوں اتنا پیارا ملک ہے ہمارا, اتنا خوبصورت ملک ہے, یہ لوگ کیوں اس لالچوں میں پڑ گئے ہیں, پیسے کو, اس کو مار دو, اس کو مار دو, اس کو یہ کر دو, اس کو وہ کر. جس کے لیے میں نے اچھا کیا ہے نا, اس نے مجھے چوری ماری ہے پیچھے سے. I'm sorry for that. لیکن آئی ایم فائٹر, آئی ایم بگ فائٹر. اللہ میاں جب پیدا کرتا ہے نا, اللہ میاں نے دیے آپ کو 2 بازو, 2 ٹانگیں ایک سے. اللہ میاں کہتا ہے جاؤ اپنا رزق کماؤ, جاؤ اپنی فائٹ خود کرو. اگر تو ڈر کے اپنے گھر پہ بیٹھ جائے گا تو لوگ تجھے کھا جائیں گے. تو اس لیے آپ کو فائٹر بننا پڑتا ہے. میں ہوں بہت بڑا بگ فائٹر. جو لوگ میرے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں نا, وہ مجھے پتہ ہے ان کو بڑی بری بد دعا لگتی ہے. ان کو بہت بڑی بری بد دعا لگتی ہے, اور اللہ میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. اگر میں نے غلط کیا ہے, نیت صاف ہے, نیت صاف ہے. جو میں نے غلط کیا ہے میں پے کروں گا, میرے بچے پے کریں گے. اچھا بھٹ صاحب, اب کیا آپ کا ارادہ کیا ہے پاکستان کے لیے, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اب آپ کے پاس کیا پلانز ہیں؟ کیونکہ اتنی ساری دکھی کہانیوں کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا میں فائٹر ہوں, میں ہارا نہیں, تو واٹس یور نیو پلانز؟ میرے آپ کو مائک ٹائسن کا پتہ ہے نا؟ جی, آئی ایم مائک ٹائسن. بالکل ٹھیک ہے. میں اس کو اسپانسر کرتا تھا, میں MGM میں جاتا تھا اس کو دیکھنے کے لیے, بٹی لکھا ہوتا ہے اتنا بڑا, تو میں اسپانسر کرتا تھا. میرے پلان یہی ہیں فی الحال تو, ابھی عدالتوں کے چکر میں, نئے چکروں میں, ہاسپٹل والے باز نہیں آ رہے, اب ان کے ساتھ بھی میری بہت بڑی فائٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ایسے نہیں ہوگا, میں غریبوں کے ساتھ ہوں, دوسروں کے ساتھ میں نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے بٹ صاحب. اچھا بٹ صاحب, ہاسپٹل والی فائٹ کو اگر ہم اسپیسیفک کریں, اس کی طرف دیکھیں, تو ہاسپٹل ابھی ہمیں, کیونکہ دیکھیں میں بطور جرنلسٹ بات کر رہا ہوں, ہمیں یہی آئیڈیا ہے کہ وہ آپ کا, ہاں سب کا, یو رن دا ہاسپٹل, ٹھیک ہے, اور جہاں پر وہ لوگ جاتے ہیں, وہ جس طرح ہاسپٹل ہے وہ بوتیک ہاسپٹل لگتا ہے مجھے, تو میں اس کا نام میں نے بوتیک ہاسپٹل ڈیزائن کیا, مطلب جس طرح اس کی انٹرنس ہے وہ ایسا لگتا ہے ہوٹل میں آ گئے. میں نے ڈیزائن کیا, ساری لائٹیں اوپر, یہ اس کے جو نیچے وہ فرش بنے اس کے ڈیزائن میں نے کیے, کاؤنٹر بنا, یہ. یو آر دا میجورٹی شیئر ہولڈر؟ آئی ایم مین شیئر میرے پاس ہے, باقیوں کے پاس 50-100, لیکن وہ جب آپس میں گروپ مل جاتا ہے, مافیا مل جاتا ہے نا, پھر وہ مافیا میجورٹی بن جاتا ہے اور میں اکیلا رہ جاتا ہوں. لیکن آئی
आई एम बिग फाइटर, अकेले ने मैंने छोड़ना नहीं। अब जो मेरी बेइज्जती हुई है, मेरा दफ्तर तोड़ा, मेरी किताबें पड़ी थी वो उन्होंने गार्बेज में फेंटी हैं, अकाउंटेंट के पास जाओ जी आप मेरे पास ना आए अकाउंट मांगने के लिए, मेरा हक बनता है। अब मैंने केस किए हैं उन पे ना, और केस करूँगा उन पे, ठीक है ना, वो मैं केस कर रहा हूँ। अब अदालतें उसका इंसाफ करेगी ना, अदालतें इसलिए बैठी हैं, जज इसलिए बैठे हैं उसका इंसाफ करे। सिर्फ ये नहीं ऊपर से फ़ोन आएगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये ऊपर का फ़ोन जो है ना, ये पाकिस्तान के मुल्क को लेके बैठ गया ऊपर का फ़ोन। बस बट साहब ये ऊपर के फोन की क्या कहानी है, आपने दूसरी दफा जिक्र बस किया, ये What is ऊपर का फोन? बस ऊपर फ़ोन आए तो सब चीज़ें गायब हो जाती हैं ना, फैले गायब हो जाती हैं, लिफाफे दो जो भर्ती कर लो। यहाँ पे ये चक्कर है, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये चीज़ें नहीं देखते। मुझे 40 साल हो गए हैं बाहर रहते हुए, 40 साल मैंने अपनी मेहनत की है, 24 आवर सैटरडे एंड संडे, ठीक है ना। मॉर्निंग आई वेक अप 6 o'clock एंड फिनिश 8 o'clock नाइट। कितने आवर वो मानते हैं, गिने ज़रा, ठीक है ना। अपनी फैमिली लाइफ छोड़ के मैंने मेहनत 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 मेहनत, पाकिस्तान पैसे भेजो, पाकिस्तान पैसे भेजो, पाकिस्तान ये बना दो, पाकिस्तान ये बना दो। ये सारों का एक यहाँ पे एक रिवाज है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं, उनके पैर चूमेंगे, वो चीज़ें वो बेचारा इतबार करके आपको चीज़ें भेजेगा। जब शुरू हो जाएंगी, जब पैसे आने शुरू हो जाएंगे, सबसे पहले छुट्टी किसकी होगी, छुरी किसके मजेगी, आपको। ये इनकी बदनसीहत, लेकिन ये पे करेंगे अपनी ज़िंदगी में, जल्दी पे करेंगे सारे। अच्छा बट साहब ये वाली स्टोरी जो सी आप बता रहे हैं कि बंदा एक मेहनत करता है, बाहर जाता है और पीछे सारी फैमिली एंजॉय करती है, मैंने ये छोटे घरों में भी देखा है ऐसी कि एक मेहनत करी जा रहा है और वो बुढ़ा हो गया बेचारा। हाँ बिल्कुल, वो शायद उसकी फैमिली लाइफ भी नहीं बन सकी, वो इधर करता रहा, बहनों की शादियाँ, भाई की शादी, घर बन गया, गाड़ी ले ली भाई ने, ये कर रही, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये सेम सब ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ ये होता है। अंदाज़ा करें अगर मेरे साथ ये हो रहा है, जी बट साहब मेरे साथ मैं अदालतों में चक्कर लगा रहा हूँ, वो कहते हैं ठीक है जी जो मर्ज़ी कर ले, अदालतों से कभी फैसले ही नहीं होने, ठीक है ना, कभी फैसले, उन्हें पता है हमने क्या करना है। वकील जाएंगे, वो उसको मिलेगा, वो ऊपर से फ़ोन करवा देगा, वो उसको लिफाफा दे देगा, बात ख़त्म हो जाएगी बस। फिर साहब अभी जो नया एक सेटअप बना है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, एक अलग से बनाने की कोर्ट बनाने की कोशिश की गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो सारा एक चक्कर ही है, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 3.5 साल हो गए हैं पाकिस्तान आते हुए केसों के बारे में, और 16 लाख की टिकट दे के एवरी 2 months में आता हूँ, एवरी मंथ आता हूँ। अभी तक वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अदालतें पता नहीं क्या दे रहे हैं। भट्टी साहब इसका मतलब पहले आप आते थे यहाँ पर फैमिली एंजॉय करने के लिए, अब आप सिर्फ केस लड़ने के लिए? सिर्फ अदालतों और केस करने के लिए। हॉस्पिटल की बिग फाइट कर रहा हूँ अब, इंशाल्लाह मैं करूँगा। मैं गरीबों के साथ हूँ, और मैं ये आपके इस इंटरव्यू पे मैं कहना चाह रहा हूँ, जिनके को गलत बिल बनते हैं वो मेरे पास आएँ, लेके आएँ, तो हम इसको आगे लेके चलें। भाई साहब मैं थोड़ा सा ना वो मतलब पहले मैं स्टार्ट ऐसे किया था कि इंस्पिरेशनल स्टोरी है, अब मैं आई एम फीलिंग सैड कि ये क्या किया हमने आपके साथ कि आप आते थे यहाँ पर इस मुल्क में अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, वापस घर को आते थे। ऐसे ही है ना कि परिंदा उड़ा है, वापस शाम को घर को पहुंचा, और घर में आग लग गई। हाँ जी, घर में आग लग गई। बस ये लोग है ना, बस मुसीबत ये जो पैसा है ना, वो इंसान को फ़रौन बना देता है, इंसान को फ़रौन बना देता है। लेकिन बड़ी पैसा तो आपके पास था। बिल्कुल, लेकिन पैसा जो ना, ये लोग जिनके पास नहीं होता ना, तो वो उनके पास थोड़ा सा आ जाए ना, वो फ़रौन बन जाते हैं। तो लेकिन वो इसको छुरी मारो, इसको इकट्ठे कर लो, उसको सियासत ये करो, वोट ये डालो, उसको फ़ोन करो, वोट ले आओ, ये करो, ये मीटिंग करो, नौकरों से उसकी बेइज्जती करवा दो, ये करो। ये एलिगेंस आदमी, अच्छे लोग ऐसे नहीं करते, ये खुद नीच बने हुए हैं, क्योंकि वो जो छोटे लोग हैं ना, इनको गालियाँ देते होंगे अंदर से। But it's a very sad story. Yes, this is my life. What I do. What do you do for happiness now? Happiness, I'm very happy. पता क्यों? Your health is health. अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छा जाएं, एलिगेंस बने, अपने आप को फिट रखें, ठीक है ना। दिस इज हिज हैप्पीनेस। आप सिर्फ अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं? मैं हेल्थ नहीं, मैं देखता नहीं, बल्कि ध्यान रखता हूँ अपनी हेल्थ पे, खाने पे, चीज़ों पे, ये सारा कुछ। What is your happy moment now? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब महमूद भट्टी साहब की खुशी किस में है? मेरे काफ़ी दोस्त, मेरी खुशी है जो गरीब लोग हैं ना, मैं उनको ज़्यादा मिलता हूँ, वो मैं उनके साथ बैठ के गप्पे लगाऊंगा, ये सारा कुछ, चले जाऊंगा, बच्चों को मिलूंगा, ये सारा, ये मेरी सबसे बड़ी खुशी है। ठीक है, यानी कि आपका अगर मैं कहूँ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ नाउ इन दिस फाइट, वो आपकी फैमिली है और आपके बच्चे हैं जिनमें आप बैठते हैं। मेरे दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त, अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत मेरे साथ बिल्कुल हैंड टू हैंड,
میرے بہت اچھے دوست ہیں جو میرے ساتھ ہیں اور بہت میرے ساتھ چل رہے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے لیے, مجھے پتہ ہے لیفٹ اینڈ رائٹ بن کے میرے ساتھ چلیں گے. چلیں اس کا مجھے نام بھی بتا دیں کہ پوڈ کاسٹ ہے, وہ کون سے ایسے لوگ ہیں دو جو اس فائٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ ہیں اور آپ کے ساتھ بڑے مخلص چلیں؟ ایک نجیب اللہ ملک, مصطفیٰ ہاشوانی, امجد جو رانی سرکے والے, اور بھی کافی دوست ہیں. امجد فرزان؟ ہاں جی. اچھا, میاں امجد فرزان, اچھا, بہت اچھے آدمی ہے جی میاں صاحب, میں ان کو خود پرسنلی بھی جانتا ہوں. ہاں بالکل. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے آپ کی اسٹرینتھ ہے. اچھا یہ بتائیں, چلیں اب یہ تو نام لیے ہیں, جو آپ کی ویکنس بنے, جنہوں نے آپ کو خراب کیا, جنہوں نے آپ کو جو مطلب ولن کے روپ میں آ گئے لائف کے, یور لائفز ولن, پاکستان میں کون ہے؟ نام نہ لیں, بس یہ بتا دیں گے اگر نام لینا چاہتے ہیں تو. نہیں, نام نہیں میں لیتا ان کا, کیونکہ وہ اچھی بات نہیں, پھر آپ کو لیٹر بھیج دیں گے. تو بس جو بھی ہے ان کو خود پتہ چل جائے گا. آپ فائٹ کرنے کو تیار ہیں؟ میں فائٹر ہوں, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. سو میں مر جاؤں گا, پیچھے نہیں ہٹوں گا. بٹ صاحب, ہر انسان کی زندگی میں ایک مینٹور ہوتا ہے, ایک انسپریشن ہوتی ہے, ایک وہ سامنے ٹارگٹ ہوتا ہے. آپ کی زندگی کا انسپریشن کون ہے؟ میری زندگی کا, جب میں پیرس گیا تھا نا, تو میں جوش کی مارکیٹ ہے پیرس میں سب سے بڑی مارکیٹ, تو میں دیکھتا تھا وہ کیسے کام کر رہے ہیں, کیسے محنت کر رہے ہیں, اچھی گاڑیوں میں آ رہے ہیں, ان کے اچھے آفس ہیں, یہ سارا. تو میں نے کہا تھا ایک دن میں بھی یہ بنوں گا بزنس مین. بالکل. میں صفائیوں سے شروع کیا, پیکٹ اٹھاتا تھا, سیٹرڈے سنڈے کو میں کسی اور دکان پہ صفائی کرنے جاتا تھا, گھر نہیں ہوتا تھا, میٹرو میں سوتا تھا. پھر ایک چھوٹا سا گھر مل گیا تھا, وہاں پہ شیشے ٹوٹے ہوئے, سردی ہوتی تھی, ایسے لیٹا ہوتا تھا, لیکن آئی ایم ہیپی. ٹھیک ہے نا, دس از مور امپورٹنٹ. اللہ میاں جو دیتا ہے آہستہ 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 آہستہ. 2 سال میں ماشاء اللہ میں نے اپنا آفس کھول لیا. 86 میں میرے 20 ملین پہ ٹرن اوور چلے گئی. 600 آدمی میرے آفس میں کام کرتا تھا. جب آپ کے اسٹوڈیو میں اتنے, تو سیم یہ چکر شروع ہو گیا. What do you do for living? لوگوں کو بتائیں. لیونگ, میں بہت سمپل آدمی ہوں. What do you do? مطلب کام کیا کرتے ہیں آپ؟ نہیں میں کام نہیں, آئی ہیو فیشن بزنس, پراپرٹی بزنس, آئی ہیو لاٹ آف, یہ ہاسپٹل تو میرا بزنس نہیں ہے. میں نے بتا دیا کتنے مجھے ملتے ہیں اور کدھر وہ چلے جاتے ہیں. جی آپ نے بتا دیا, اور میں بڑا حیران ہوا اس 9 لاکھ پہ. جی بالکل بالکل 9 لاکھ روپے. ہاں, تو وہ کیا نام ہے, کافی میں چیزیں کرتا ہوں, کوئی ڈیلے ایسی مل جائیں تو فٹافٹ کر لی. اور لیکن میں اب جاتا ہوں زیادہ یونیورسٹیز میں لیکچر دینے کے لیے. ٹھیک ہے. پاکستان میں لینکس میں گیا تھا لیکچر دینے کے لیے. نیکسٹ یونیورسٹی جو اسلام آباد میں ہے, جی ٹھیک ہے, ادھر میں گیا تھا لیکچر دینے کے لیے. آغا خان یونیورسٹی میں گیا تھا. کل میں نے بتایا نا وہ جو ایف بی آر کی ان کی انٹیلیجنٹ اکیڈمی, وہاں پہ لیکچر دینے گیا ہوا تھا. ابھی میں نے جانا ہے اسٹاف کالج بھی جانا ہے, پھر کراچی آغا خان یونیورسٹی جانا ہے, پھر شکاگو دی پول یونیورسٹی میں جاتا ہوں, پھر پیرس میں ساربن یونیورسٹی میں جاتا ہوں. یہ فیشن ڈیزائن اسکول جو بنا ہوا ہے وہاں پہ کبھی میں جاتا ہوں, بچوں کو اسپانسر بھی کرتا ہوں. تو یہ میرا لائف میں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, بچوں کو دیکھ کے جاؤں, بچوں کو دیکھ کے جاؤں. بس محمود بھٹی صاحب کی زندگی کا سب سے خوش دن اب تک کون سا تھا؟ بہت خوش, یعنی کہ ہیپیسٹ ڈے آف مائی لائف. بہت خوش. جب میں 10 سال کا تھا تو میری ماں کے پاس سیویوں کے پیسے نہیں ہوتے تھے, میں خوش ہوتا تھا. میں کہ ایک دن میں بھی محنت کروں گا, پیسے لے کے آؤں گا گھر. وہ خوش دن تھا, وہ خوش دن تھا. لیکن میری ماں بیچاری چلے گئی تو کچھ میں ماں یہ ترقی نہیں دیکھ سکی آپ کی, وہ کچھ زیادہ چیزیں نہیں دیکھ سکی, کیونکہ ہماری فیملی میں ایک مسئلہ تھا. فیملی ساری بس وہ محمود بھٹی صاحب سب کو چھوٹا تھا, اور سب کو پیسے وہ دیتا تھا, جالزی اس کے ساتھ شروع ہو گئی تھی. تو وہ بھی ایک مسئلہ بن گیا ہوا تھا. محمود بھٹی جیلسی کا شکار رہا. ہاں ہمیشہ. تو کیسے دور ہوگی؟ لیکن باہر کے میرے جو دوست ہیں نا وہ نہیں ہیں. میرے دوست, میری دوستیں وہاں پہ دوستیں فرینڈ ہوتی ہیں بالکل, وہ جیلس نہیں ہیں. وہ مجھے پتہ ہے جب میں کچھ ہوئے 1 سیکنڈ سے پہلے میرے ساتھ ہوتے ہیں سارے. تو وہ جیلزی اچھی بات نہیں ہے کرنا, کیونکہ اللہ میاں جیلزی کو زیادہ پسند نہیں کرتا. اچھا بٹ صاحب, اگر جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, جن کی آپ انسپریشن ہیں, آپ ان کے رول ماڈل ہیں, جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ یار محمود بھٹی صاحب کی طرح ترقی کرنی ہے اور یہ سکسیس سٹوری ہماری بھی ایسی ہونی چاہیے, فرام کیا کہتے ہیں نا, نیچے کم سے بہت اونچے تک, تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ واٹ از یور ایڈوائس فار دیم؟ ان کو میں ایڈوائس دوں گا,
نمبر 1 تو جو آپ کا حق بنتا ہے نا اس کو لیں. کسی کے حق پہ چیزیں پہ نظر نہ رکھیں. جو آپ کے پیسے ہیں اس کو لیں, کسی کے پیسے پہ نظر نہ رکھیں. نمبر 1. نمبر 2, نیت سے ہم مسلمان ہیں, ہم نیت سے حلال کی روٹی کھائیں. نیت سے اچھے کام کریں گے, اللہ میاں اس میں بہت برکت ڈالے گا. وہ برکت ڈالے گا جو کبھی زندگی میں آپ نے سوچی نہیں ہوگی. اللہ نے مجھے وہ چیزیں دی ہیں جو میں نے کبھی سوچا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ میاں نے وہ چیزیں مجھے دی ہیں کبھی میں نے سوچا نہیں ہے. جو زمین پہ اپنی فیملی کے ساتھ سوتا تھا, پیرس میں جا کے زمین پہ سوتا تھا, اللہ نے اچھے گھر دے دیے, ایون گاڑیاں دے دیں, بزنس کلاس میں سفر کرنا شروع کر دیا, پاکستان میں خوبصورت سا گھر دے دیا, سارا کچھ دے دیا. اللہ نے وہ چیزیں دیں کیونکہ اس لیے مجھے دی ہیں کیونکہ میں حرام کی روٹی میں نہیں کھاتا. میں نہیں چاہتا. اس کے بعد میں جھوٹ میں کبھی نہیں بولتا. اس کے بعد دنیا بہت چھوٹی ہے. ورلڈ از ویری اسمال. آپ انٹرویو دے کے اپنی ایسی باتیں کر رہے ہیں, اوپر سے کوئی غلط باتیں کر رہے ہیں. دنیا بہت چھوٹی ہے. کہیں نہ کہیں آپ کا کوئی ملنے والا, کوئی یہ آپ کو مل جائے گا, وہ بتائے گا یہ ایسے, یہ ایسے, یہ ایسے. اس لیے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, کسی چیزوں پہ حق نہیں رکھنا چاہیے, نظر نہیں رکھنی چاہیے. انسان کی عزت ہونی چاہیے. میں اپنی عزت, میں لوگوں کی عزت کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں لوگ میری عزت کریں, میری بےزتی نہ کریں. بھٹی صاحب, آپ نے کیا سیکھا اس سارے ثاقب نثار والے ایپیسوڈ کے بعد جو آپ مشکل میں آئے, اس ساری فائٹ میں آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے کیا سیکھا, میں ہو سکتا ہے میں نے کوئی زندگی میں غلط کام کیا ہو سکتا ہے زندگی میں نے کوئی غلط کام کیا ہو تو اللہ میاں نے اس چیز کی مجھے سزا دی ہے. ویری پازیٹیو بھٹی صاحب. بالکل ہو سکتا ہے میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو, غلط کام کیا ہو, تو اللہ میاں نے مجھے وہ سزا دی ہے, تو اس کے میں پے کر رہا ہوں. اور اللہ سے میں روز اٹھ کے معافی مانگتا ہوں, اللہ میاں مجھے معاف کر. میں کسی غریب آدمی کو دکھی میں نہیں دیکھ سکتا, میں نہیں دیکھ سکتا. میرے گھر پہ جو لڑکے لوگ کام کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ تمیز سے بولتا ہوں. سب سے پہلے کہتا ہوں جاؤ یار اپنا کھانا کھا لو, بعد میں مجھے دے دینا. ٹھیک ہے نا. تو میں کسی کو دکھی اور میں بدتمیزیاں میں نہیں کرتا. بھٹی صاحب, واٹ از یور ایڈوائس فار یور ہیٹرز؟ اپنے جو آپ کے ساتھ نبرد آزما ہیں, جو آپ کے دشمن آپ کے خلاف ہیں, ان کو کیا نصیحت کریں گے؟ ان کو میں نصیحت یہ کروں گا, آپ اللہ میاں ان فرونوں کو پسند نہیں کرتا. جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں پے کر کے جاتا ہے. لیکن میں بدلوں کے چکر میں نہیں ہوں. بدلہ نہیں, نو ریونج. نو. میرے ساتھ کوئی آ کے سوری کر دے گا تو بھول جانا چاہیے, پیچھے چھوڑ دینا چاہیے سب کو. اوکے جاؤ میری جان, اللہ میاں تجھے خوش رکھے, لیکن آئندہ سے کسی اور کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. بھٹی صاحب, میری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, اور آپ جو لڑائی لڑ رہے ہیں, جو آپ جس لڑائی پہ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سرخرو کرے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بلایا انٹرویو کے لیے, اور ہو سکتا ہے لوگوں کو میرا انٹرویو پسند آئے. بس تھینک یو ویری مچ. آپ کو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. مزید پوڈ کاسٹ کے لیے, مزید دل کی باتوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.